गर्ज इन यहूदी बन जाने वालों के इस जालिमाना रवैये की बिना पर और इस बिना पर कि बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं और जिससे इन्हें मना किया गया था और लोगों के माल नाजायज तरीकों से खाते हैं, हमने बहुत सी वो पाक चीजें इन पर हराम कर दी हैं जो इससे पहले इनके लिए हलाल थी। उनके करतूतन गिनाने का मतलब क्या हो रहा, अब यहाँ तक हमारे बात समझ नहीं, ये फिर हमारे लिए डोंट्स में आ जा रहा कि हमारे को ये काम नहीं करना है। उन लोगों ने क्या किया था, जालिमाना रवैया इख्तियार किया। और क्या, बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। सेकंड पॉइंट, अल्लाह के रास्ते से अपन भी नहीं जा रहे, अपन भी नहीं पढ़े, बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो ना। अपन पुरका नहीं पहन रहे, दूसरों को भी बोलते अरे नहीं वो महफिल में नहीं है वैसा रिवाज नहीं है, लोगों ने, मतलब अपन तो गलत काम करते हैं, फिर लोगों को भी उसके वास्ते रोक लेते रहते हैं। वो करेंट ऑफ कैरेक्टर्स फिर सूद लेते हैं। यहूदियों का सबसे बड़ा मतलब फेवरेट मशगीला क्या है, सूद लेना। इंशाल्लाह डिटेल इस पे भी बात रखने की प्लानिंग है कि हम सूद के बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फोर्थ जो उनका गुनाह बताया है, जो हमको डोंट्स में डालना है, वो नाजायज तरीकों से माल को खाना। ठीक है, मैं और आप लेडीज हैं, हम तो खाते नहीं, हम बहुत अच्छे लेडीज हैं, हम जो है ना किसी को भी जाको किसका प्लॉट नहीं ले रहे, क्या किसी की प्रॉपर्टियां नहीं ले रहे, क्या जहेज नाजायज तरीके से माल नहीं लेना है? एक सवाल, क्या वही होता है कि हम किसी को जाकर फिजिकली टॉर्चर करके उसके हाथ से गाड़ी स्नैच कर ले रहे, वही नाजायज तरीके का माल होगा? क्या किसी लड़की वालों के पास जाकर उनको तकलीफ देकर, उनको फोन कर को इतने आदमियों का इंतजाम करो, उतने ये उनका माल जायज तरीके से खाना होता है? एक औरत जब उसका शोहर का इंतकाल हो जाता है और वो जो मजलूम हो जाती है, उसके घर में उसको फोर्स किया जाए कि उसे 40वां करो, उससे यानी लोगों को बुलाओ, खिलाओ, इस तरीके से क्या ये यतीम और उस बेवा औरत के ऊपर जाए? पहले तो वो करना भी नहीं है, सेकेंडली प्लस उन यतीम और बेवाओं के पास जाकर उनको फोर्स किया जाता है कि तुम दावत नहीं कर रहे, तुम्हारे को गम नहीं है। ये तमाम तरीके नाजायज है और ना, ये मुझे और आपको छांटना चाहिए। अगर कोई जीत हासिल करता है, कोई इसको जबरदस्ती उसको फोन कर को पार्टी दो नहीं, अगर वो खुशदिली से कर रहा है, वो अपने इख्तियार में रखता है और बहुत ही ज्यादा खलील दोस्त है, आप उसको मिठाई ले जाको, आप उसके ऑनर में पार्टी कर सकते हैं। इस तरीके के रवैये हम मुझे और आपको बीइंग एन लेडी सोच समझकर स्टेप लेना चाहिए। कोई भी लड़की वालों के पास जाकर, शादियां होने के बाद में भी 1 महीने तक दावत ना चलते, बुलाए नहीं, कई को बुलाएंगे भाई, अगर उनकी इस्तात है, उनकी खुशी है, बिल्कुल बुलाना चाहिए। साथ में बैठकर आप बुला सकते हैं, उन्होंने बुला सकते हैं, साथ में मिलकर खाना, इससे मोहब्बत में इजाफा होता है। लेकिन गैर जो है ना फोर्सफुली किसी को हम इस तरीके से उनके माल में से हिस्सा नहीं ले सकते। उनकी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी खुशी नहीं है, आप बुलाइए, आपको खुशी आप मिलेगी, लेकिन एक जो है ना एक अच्छा क्या बोलेंगे, अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे अपने रिश्तों को खत्म कर ले रहे हैं, और इस तरीके से इसका मतलब ये कि एक मुतदिल मिजाज से हम एक दूसरे को रेस्पेक्टफुली खाना भी शेयर करें, हम एक दूसरे से माल भी शेयर करें, गिफ्ट्स के तौर पर भी शेयर करें। स्पेशली बाहर से आने वालों के पास फोन आ रहे हैं, ये लो वो लो, ये लो वो लो, एंड यू ऑल नो दैट कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस से इंसान गुजरता है, उधार लेना, कार्ड्स भर लेना, कंपनी से क्रेडिट लेना, यू नेवर नो व्हाट पेन दे आर गोइंग। अल्लाह के वास्ते हम एक दूसरे पे रहम करने वाले बने, अल्लाह हमारे मामलात में आसान करे। और हमने बहुत सी वो पाक चीजें इन पर हराम कर दी हैं जो पहले, और अल्लाह ताला उनकी गुनाह को गिनाकर उनकी सजा भी आप पे बता रहे हैं। सजा के तौर पे उन लोगों को, बनी इसराइल को, अल्लाह ताला ने कुछ हलाल चीजें उनके ऊपर हराम कर दी थी, क्योंकि उनके ये 3 करतूता यहाँ पर मेंशन करके बता रहे हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग इनमें से काफिर हैं, इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं, वो सब उस तालीम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी। इस तरह के ईमान लाने वाले नमाज और ज़कात, ईमान लाने वालों की सिफत पाबंदी से डूल्स में आ गया। इफ आई से आई एम ए मुस्लिम, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए कि नमाज कायम करना है। ईमान लाना तो शर्त है, ईमान के बगैर कोई भी अमल रहे तो इज इक्वल टू 0। 1 के बगैर कितने भी 0 डालो चेक में, द वैल्यू ऑफ द चेक इज 0। द सेम वे अगर ईमान हमारे अंदर नहीं आता तो कितने भी नेक अमल रखो गलत हो जाता है, कितने भी चैरिटी फंड्स हो, तो बार बार अपने ईमान के होने की और ईमानदार बनने की कोशिश करना है और अपने ईमान को टटोलना है, ताकि दर्जे वैल्यू बढ़ते जाती। ठीक, तो इस तरीके से ईमान लाने वाले हो, नमाज दूस ज़कात देने की पाबंदी करना है। एक बार दिए, हाँ दिए, छोड़े, वैसा नहीं, पाबंदी के साथ। 11 महीने हुए, 12 साल गुजर गया, रमजान आने दे रहे, जिंदगी की मोहलत है नहीं है,
نکال دو, رمضان کا انتظار کرنے. ہاں رمضان ٹو رمضان بیٹھ گیا ہے, فکس ہو گیا, ویل اینڈ گڈ, بٹ رمضان میں زکات دینا ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کبھی بھی کسی کو بھی ضرورت کے تحت بھی زکات کا مال نکال سکتے ہیں, اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ. ٹھیک, تو یہ تینوں جس کو یہاں پر دکھایا, لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. بڑی میں کوئی اجر عظیم میں بڑی خوشی والے عنصر نظر آتے ہیں, عذاب علیم میں بہت ڈر محسوس ہوتا ہے. کیوں بولے اللہ اجر دے رہا ہوں, میرا رب اجر دیں گا. مطلب ایک گفٹ جب دیتا ہے کوئی بڑا آدمی, گفٹ دے رہا, بولے تو ہاں کون تو بڑی چیز ہے بول کے ہم کو اندازہ ہو جاتا. میرا رب برا اجر عظیم, اتنا بڑا گفٹ ہمارے لیے تیار ہے. دنیا کی تھوڑی سی مصیبت, تھوڑی سی آزمائش, تھوڑی سی تنگی, دین آنکھیں بند کرتے ہی وہ حدیث ہم کو یاد ہونا کہ دنیا میں اتنی مصیبتیں جھیلے, اتنی مصیبتیں, سب سے زیادہ تکلیف والا انسان بھی جب اس کو ایک ہوا یا کھڑکی, اس کی حدیث کے مفہوم میں کہ ذریعے سے اس کو سیر کرائی جاتی ہے, اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ پین کیا ہے. اتنا بڑا اجر ہے. بے راز ہم دنیا عیش میں گزار رہے ہیں, غفلت میں گزار رہے ہیں, کسی کا حق نہیں, کسی کا لحاظ نہیں, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, پھر اس کے بعد میں ہم وہاں پر بہت انلمیٹڈ لائف میں خسارے میں. اینڈ تعداد ہم لوگ اس دن بھی ڈسکس کریں کتنی بڑی واسٹ جو ہے نا آخرت, تو ہم فائدہ کا سودا کرنے والے بنے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم, اسماعیل, عیسیٰ علیہ السلام, یعقوب اولاد یعقوب علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس, ہارون, سلیمان علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں. میں چیٹس نہیں دیکھ پا رہی ہوں, پلیز آپ لوگ دیکھ لیجیے پلیز سسٹرز. ہاں ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں, اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہے. یعنی جتنے مینشن کیے گئے ہیں نبیاں اور رسول قرآن میں, اس سے بھی زیادہ اور بھی ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. ساری رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے, تاکہ ان کے مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے, اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے. نبیوں کا نام لے کر مطلب ڈسکس کیا گیا ہے, ہر ایک کی الگ الگ خصوصیت ہے. جیسے موسیٰ کلیم اللہ ہے تو ابراہیم خلیل اللہ ہے, تمام کی خصوصیت الگ ہے, بٹ تمام کا مشن ایک ہی ہے. کیا بتایا گیا, یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے ہیں, ٹھیک ہے, مبشرین و منذرین, یعنی کہ ڈرانے والے ہیں اور خوشخبری دینے والے ہیں. تمام لوگوں کو اللہ کی طرف ہی بلانے والے تھے. یعنی شریعت میں تھوڑے بہت چینجز تھے, سلیبس چینج تھا, بٹ جو ڈگری جو انہوں دیتے تھے وہ ایمان کی طرف ہی بلایا کرتے تھے. اور مبعوث کر دینے کے بعد میں لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہی. اللہ بہرحال غالب ہے اور اور غالب رہنے والا اور حکیم وہ دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو یہ نہ مانے, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے, اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں, اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ ان کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں, وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل چکے ہیں. اپن بھی نہیں جا رہے, اپن بھی نہیں فالو کر رہے, کرنے والوں کو بھی اجازت نہیں دیتا میں تمہارے کو, یا اجازت نہیں دیتی میں تمہارے کو, نہیں کر سکتے, یہی گھر کا کر لو, یہ جو ہے اس طریقے سے کیا ہے, اپن بھی نہیں فالو کرنا اور لوگوں کو بھی اس طریقے سے روکنا. یہ طرز عمل کیا ہے, بہت اللہ تعالیٰ بولیں کہ اتنے زیادہ گمراہ ہیں کہ گمراہی سے بہت دور نکل. گمراہ چھونا بڑی بات, یعنی ایک راستہ ہے جو صراط المستقیم کا ہے, جو جنت کی طرف جا رہا ہے. تو ایسے لوگ جو خدا کی بات کو نہیں مان رہے, رسولوں کو انکار کر رہے ہیں, چوز اینڈ پک کی لائف گزار رہے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پہلے تو اپن تو راستہ ہٹے. جنت کا راستہ ایک ہی راستہ ہے, قرآن اور حدیث کا راستہ, اس سے اپن ہٹ گئے. ہٹ کو کیا کریں, دوسروں کو بھی ادھر ڈسٹریکٹ کر لے رہے, تو کیا ہے دونوں مل کو بہت دور نکل گئے جنت سے, ادھر طریقے سے بہت زیادہ دور چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بننے سے بچائے, مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے, اور لوگوں کو روکنے والے بھی نہ بنے. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں, اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا, اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ نیگیٹو بیہیویئر یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے. دیکھیے
नेगेटिव कैरेक्टर डिस्कस किए गए। पहले अपन नहीं फॉलो कर रहे हैं, अपन भी नहीं जुड़ना, फिर लोगों को उस पर जुड़ने से रोकना, फिर उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे जुल्म और सितम पर उतर आए। स्पेशली अगर जो टॉर्चरिंग सिस्टम है हमारे यानी हमारे क्या बोले सोसाइटी का, उसमें नॉट टू मेंशन, हम सबको पता है कि जुल्म और ज्यादती किन हस्तियों पर की जाती है। बस बिना नाम लिए के उस चीज को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि अल्लाह ताला उसकी सजा क्या बता रहे। अगर आपकी वजह से किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म करने वाला जालिम कयामत के दिन अंधेरों में रहे। ठीक, तो जालिम किसी भी रूप में हो, चाहे एक स्टेप मदर की सूरत में हो जाए, या फिर कोई भी रूप में आप हो जाए, या इन लॉज की कोई भी शक्ल आप बन जाए, या आप डॉटर इन लॉज की कोई शक्ल में हो जाए, कभी कभी वहां से जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही है, तो कभी यहाँ से जुल्म और ज्यादती। तो इस तरीके से अगर कोई रवैया हम इख्तियार कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह हरगिज इनको माफ ना करेगा। अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। लेकिन जुल्म जालिम क़यामत के दिन अंधेरों में उठाया जाएगा। और एक हदीस का भी मफ़हूम है, अगर तुम्हारे चॉइस होती कि जालिम और मजलूम में, तुम मजलूम बनना पसंद करो, क्योंकि जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता। आज अपनी जिंदगी पे पॉन्डर करें, आप अपनी जिंदगी में झांके, मेरे रिलेशनशिप्स का माइंड मैप बनाना, रिलेशनशिप्स ड्रॉ करना, कहाँ मेरे साथ जालिम हो रहा हूं मैं, कहाँ पर मेरी खामोश रहना बेटर है, लेकिन ज्यादा फजूल बात बोलकर तकलीफ दा होना नहीं। कभी कभी हम फिजिकली टॉर्चर नहीं करते, जुबान से टॉर्चर करने लगते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उनके अपने घरों का ताना, या इस तरीके से कोई भी अगर हम जुल्म कर रहे हैं, तो याद रखिए अल्लाह हरगिज माफ करने वाला है। अगर वही रहमान है, वही रहीम है, वही जन्नत के फैसले करने वाला है, उसी की तरफ मेरी और आपकी निजात है। अगर वो ना माफ करेगा तो मुझे कोई ना माफ नहीं कर सकता, कोई नहीं माफ कर सकता। तो अल्लाह ताला से हम तौबा करते हैं और उन नेगेटिव और जुल्म वाले सितम वाले रवैये से हम अपने आप को समेट लेते हैं, और इन्हें कोई रास्ता बजुज जहन्नुम के रास्ते के ना दिखाई देगा, कोई भी रास्ता नहीं। अंधेरा, उधर से जहन्नुम चमक रही, इमेजिन कर लीजिए कि कोई चेक मंजिल है। कई को बोले तो दूसरों जिंदगी में दूसरों की जिंदगियों को जहन्नुम बना दिया। अल्लाह ताला हमें उस तरीके से रवैये से बचा ले। बेहतरीन मोमिन वो है जिसकी वजह से खैर फूटे, जिसको दूसरों की जिंदगी में आपकी वजह से, आपकी वजूद से दूसरे लोग मुस्तफीद हो, नहीं कि हम किसी की जिंदगियों को जुल्म और सितम से भर दें, कि वो जानिमाज बिछाकर आपके नाम पे रोने वाला बन जाए। उससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी कि वो मजलूम किसी के सामने मदद नहीं मांग सक रहा, कोई उसकी मदद के लिए खड़ा होने वाला नहीं है अल्लाह के सिवा, और वो अल्लाह के सामने अगर होगारी कर रहा है, उससे बेटर होता कि उसके बाप होता, भाई होता, या उसके कोई और रिलेशनशिप से वो कर लेता, तो वो शायद उतना ज्यादा हमारे लिए नुकसान नहीं होता। लेकिन वो अल्लाह के सामने जब होता है, तो आप सोच लीजिए कि अल्लाह मुझ पर और आप पर कितना गजबनाक हो। मैं अपने आप को, आप सबको इस चीज से, क्योंकि औरत ही होती है सोसाइटी का वो कैरेक्टर जो दूसरी औरत के लिए जो ना आसानियां पैदा कर सकती है। बूढ़े माँ बाप की शक्ल में हो जाए, या बूढ़े सासुर की शक्ल में हो जाए, या फिर नई बहू की शक्ल में आ जाए, या फिर बेटियां पैदा करने की शक्ल में आ जाए, या जहेज नहीं लाने की शक्ल में आ जाए, कोई भी नेगेटिव रवैया, कोई भी नेगेटिव, या अपने शौहर के नहीं कमाने की वजह से, या औरत की थोड़ी सी खूबसूरती की कम हो जाने की वजह से, या कोई भी चीज इंसान को अगर जुल्म पर उठाती है, आज तौबा करने का मुकाम है, क्योंकि अल्लाह ताला वईद अजाब की देने के बाद में माफी नहीं देने का भी बता दे रहे। और सिर्फ अल्लाह ना बात करेगा, अल्लाह ताला ना निजात देगा, ना पाक करेगा, सीधा जहन्नुम का रास्ता। किससे गुस्सा रहते हैं, सीधा जाओ वहां कचरे में, गंदे बच्चे मिट्टी लगाते तो सीधा हम्माम में जाओ, सीधा हम्माम में जाओ। क्या बोलते हैं हम, इधर देर फिर नहीं करना। तो अब ऐसा दिख रहा मेरे को भी एक्सपेक्ट। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों ये रसूल तुम्हारे पास रब की तरफ से हक लेकर आ गया है और ईमान ले आओ, तुम्हारे ही लिए बेहतर है। और अगर इनकार करते हो तो जान लो कि आसमान और जमीन जो कुछ है सब अल्लाह का है। अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी है। इतना सुनने के बाद में अच्छा बुरा एक ख्याल आता, अच्छे बने तो अल्लाह को क्या तो भी फायदा है। बोले तो अल्लाह ताला यहाँ पर उस हमारी सोच का भी जवाब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इफ यू आर डूइंग गुड इट्स गुड फॉर यू योरसेल्फ। यानी हम कुछ खैर कर रही हूँ, मैं अगर कोई सदका कर रही हूँ कि कुरान में पढ़ी में, और मेरा दिल बोला कि सदका करो, मैं कुरान में पढ़ी कि अल्लाह ताला को तहज्जुद की नमाज पसंद है, मैं तहज्जुद पढ़ने लगूं, और अंदर दिमाग में शैतान से हाँ बड़े नेक, हाँ बड़े नो, अल्लाह पे कोई एहसान करूं,
اللہ کے اوپر تو کوئی احسان نہیں کرے. ہم سارے مل کر بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ کی اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, نہ اللہ تعالیٰ ہماری. اگر میں ایمان لا کر ان رویوں کو پوزیٹیو اور نیگیٹو کو نیگیٹو, ڈوز کو اینڈ ڈونٹس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتار رہی ہوں, یقین مانیے صرف میری دنیا سنور جائے گی اور میری آخرت سنورے گی. اللہ تعالیٰ کا نہ میں کچھ بگاڑ سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بتا رہے ہیں, دیکھیے لوگوں یہ رسول تمہارے پاس رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے. اینڈ حدیث کی بھی یہاں پہ دیکھیے, جو لوگ بولتے ہیں کہ خالی قرآن ہے, بولے تو قرآن لے کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی اس میں ایڈڈ ہے. ایمان لے آؤ, تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کس کے لیے بہتر ہے, اس کے لیے بہتر ہے. کوئی عمل کر رہا ہوں, کوئی نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی صدقہ دے رہا ہوں, اندر سے شیطان فیلنگ دے رہا, ہاں اس کے اوپر احسان ہوا, یا ایمان کے اوپر احسان ہوا, ایمان والوں کے اوپر احسان ہوا, پردہ پہن کو ماں باپ کے اوپر احسان ہوا, اس طریقے کا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ہاں دیکھو ممی میں بوائے فرینڈ نہیں رکھی, میں کسی سے بھی چیٹ نہیں کرتی, اوکے ٹھیک ہے, عزت کا خیال رکھنا, لیکن تمہارے لیے بہتر ہے, تمہاری عصمت تمہاری سیف ہو رہی. تو اینی آف دا گناہ سے ہم بچ رہے ہیں, تو یہ کس کے لیے بہتر ہے, میرے لیے بہتر ہے. اگر میں انکار کرتی ہوں تو جان لو کہ آسمان اور زمین جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے, اور علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وہاں زوجیت کے رشتے میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے تھے کہ تم دنگی کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں, سپریشن کر رہے ہیں. تمام چیز زمین اور آسمان کہاں کس کی ہے, رب العزت کی ہے. حق کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں, تو وی آر سیلڈ ایسے پیکیج میں, ایسے ڈبے میں اللہ تعالیٰ کو ڈالا جس کے آسمان ہے, نیچے زمین ہے, اور پوری زمین اور آسمان اللہ کی قدرت میں ہے. اگر کوئی نافرمانی کر رہا تو امیجن یہ باکس ہے, یہ دنیا کس کی بلانگ کرتی ہے, اللہ کی. نہ زمین میں کوئی جائے پناہ ہے جو مجھے اللہ کی نافرمانی کر کے پناہ دے سکتی, نہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ ہے جو مجھے اس کی جو ہے نا چھپا لے میرے کو رب العزت سے, اگر میں کوئی نافرمانی کروں. تو اسی کے اس میں ہے, اسی کے اندر سرنڈر کرنے میں عقل مند والوں کی یہ نشانی ہے. سورہ مکمل ہوتا ہے, آگے 6 آیت باقی ہیں. لیٹس سی. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. اب اوپر کیا بولے, رسول کی طرف سے بات آئی, تو ٹھیک ہے, اب رسول کے اوپر جلد سے قائم ہو رہے ہیں اینڈ غلو میں چلے جا رہے ہیں, تو اس کا بھی اعتدال یہاں پر بتایا گیا ہے. اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. کون سے اہل کتاب غلو کر رہے ہیں, عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹے, پھر اور ایک جنے کیا بولتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. ہم نہیں کرتے, ہم نہیں مانتے. تو اللہ ایک حدیث یہاں پر سماعت فرمائیے, بخاری اور مسند احمد کی حدیث نمبر 3445 بخاری. مجھے تم ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا ہے. میں تو ایک بندہ ہوں, بس تم مجھے عبداللہ اور رسول اللہ کہنا. انس بن مالک کی روایت ہے کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کی اور کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں. آپ نے کہا سردار تو اللہ ہے. پھر بولا کہ آپ ہم سب سے افضل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ باتیں کہو یا کچھ چھوڑ دو, لیکن ہوشیار رہنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے. تو ایک ماڈریٹ جو ہے نا اسلام ہمارے کو دیتا ہے کہ ہمیں کو محبت کرنا ہے, اطاعت کرنا ہے, لیکن دونوں ذات اللہ اور خدا رسول کی ذات سپریٹ ہے, لیکن احکام جو ہمارے بتائے گئے ہیں اللہ کے احکام رسول اللہ کا پہنچا ہے. تو دونوں کی ذات میں خلط ملط نہیں کرنا ہے, رسول کو اپنی جگہ رکھنا ہے. یہ رسول اللہ اور عبداللہ ہے, لیکن وہ رسول جو ہے نا نبی کا پیغام. تو بہت باریکی سے ہم کو غلو کرے بغیر ایک اعتدال کے ساتھ جو ہے نا ان کو ریسپیکٹ اور فالو کرنا ہے, اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح اس سے کون سی غلو کی بات کریں, کون لگے غلو کرے, ان کا ایگزامپل اللہ تعالیٰ پھر پیش کرتے. مسیح سے ابن اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا رسول تھا, اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا, اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی تھی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ 3 ہیں. عقیدہ ٹرینٹی جو فارم ہوا تھا اس کا انکار کیا گیا ہے. انشاءاللہ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات کریں گے یہ تمام چیزیں وہاں پر ڈسکس ہو جائیں گی. باز آ جاؤ, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. ان لوگوں کو بھی اجبرا, اگر انہوں ٹرینیٹی چھوڑ کر جو ہے نا ان کو رب یعنی اللہ کا بیٹا ماننے کا بدل اس کو عبداللہ ماننے لگے, یعنی اللہ کا بیٹا نہیں ماننا بلکہ اللہ کا بندہ ماننے لگے, تو ان کے لیے ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ بس ایک ہی خدا ہے, وہ بالا برتر ہے, اور اس سے کوئی
اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمان کی ساری چیز اس کی مالک ہے اور اس کی کفایت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. بیٹے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جس کو اپنی جو ہے نا کوئی کمی پیشی ہو, بڑھاپے میں سہارا بننے کی امید ہو, یا کوئی بھی بشری کمزوریوں کی وجہ سے جس کو وراثت دینا ہو یا اس طریقے سے. تو جب اللہ ہی اول ہے, اللہ ہی والآخر ہے, اور تمام چیزوں کی اونرشپ ہے, تمام چیزوں کی اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے بیزار ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالا اور برتر ہے. مسیح نے کبھی ان کی بات کو مسیح نے ان کی جی مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو, اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کے اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. ایکسپٹنس دیکھیے, عار سمجھنے کا مطلب پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا اور تکبر کرتا ہے, تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے, اپنے اجر پورے پائیں گے, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا, عبادت کو عار سمجھنا, اللہ کے کمانڈمنٹس کو میں نہیں کر سکتی, یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے, ہماری سوسائٹی کے پیپل جو ہے نا یہ بلونگ نہیں کر سکتے, تو اس چیز کو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرا رہے ہیں کہ خود نبی جو عیسیٰ کو علیہ السلام کو بیٹا بولتے تھے, انہوں نے اپنے پروفٹ ہونے کو اور پروفٹ ہوڈ کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات ماننے کو عار نہیں سمجھا. اور فرشتے بھی جو اتنی بڑی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا, انہوں بھی اپنے اللہ کی بندگی کو اختیار نہیں سمجھتے. تو پھر ہم جب اللہ کے اتنے کلیئر کمانڈمنٹس آ چکے ہیں, تو ہم کیوں پک اینڈ چوز سمجھتے ہیں کسی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ؟ کبھی کبھی صرف اور صرف آر کی وجہ سے اور ایگو کی, اب تک پردہ نہیں کری, اب کیسا کرنا, پورا مال جو ہے نا سود سے کھڑے ہوا ہے, اب ہم ایک دم سے چھوڑ دیے بولے تو پورے لوگ ہوتے ہیں, لوگ کیا سمجھیں گے. تو اپنے آپ کو آر میں لانا, ایگوسٹک ہونا, وہ کیریکٹر کو بتائیں اللہ تعالیٰ کہ تکبر کیا, اور ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اللہ کے سوا جن کے پرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. دنیا میں کس کی رضا کے واسطے ہم اللہ کو نہیں مانے, وہاں دیکھے تو انہوں بھی کون سے, تو بھی کیونکہ نافرمانوں لوگ نافرمانوں ہوں گے, انہوں وہ کونے میں ڈلتے, اللہ ان سے دوستی نہیں کرنا تھا, میں ان کے ساتھ نہیں فالو کرنا تھا, ان کی باتوں کو نہیں سننا تھا, اپن بھی جہنم میں ہے, دوسروں کو تھوڑا سا نقصان ہونے ہم پٹ وہ کو بلیمنگ گیم کرنا شروع کرتے. تو قیامت میں بھی یہ جہنمیوں کی علامت ہے کہ بلیمنگ گیم وہاں پر کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ان کے لیے مدد کے لیے کوئی بھی نہیں پائیں گے, کیونکہ نہ انہوں اچھے دوست پالے, نہ اچھی گواہیاں اپنے لیے لکھے, نہ نیک اعمال اپنے لیے تیار کر کے رکھے, نہ اللہ کی رضا مہیا کر سکے. یہ سب چیزیں کیا ہے, قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے ان چیزوں سے جو ہے نا ہم کو مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن یہ دنیا میں نہیں رہے, مست مگن ایک عجیب اسٹریٹجی میں, ایک عجیب لوگوں کی محفلوں میں گزار دیے, نہ ان کو اللہ کے ریمائنڈرز ملے, نہ اللہ کی طرف آنے کا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیزوں سے جوڑ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم سنتے ہی اپنے آپ کو, آج تک نہیں معلوم تھا, آج مجھے پتا چلا, میں اپنی آر کو, میں اپنی ایگو کو ہٹاتی ہوں اور میں سرنڈر کرتی ہوں کہ مجھے یہ بات نہیں پتا تھی, یہ شرک ہے, یہ غلط ہے. یاد رکھیے کہ توحید جو ہے نا ہماری زندگی کا پورا تصور ہی چینج کرتا. وی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک ایکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید بلند کرنے والا. صلاح مجھے کیا سکھاتی ہے؟ صفائی سکھاتی ہے, وضو کرنا, طہارت لینا, صفائی چیزیں, اور اس کے بعد اوقات کی پابندی مجھے میری زندگی میں آتی ہے. روزے کا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادتوں کے اگر ہم صرف پونڈر کرنے لگے, ایسے تو بہت ساری تخلیق پہ پونڈر کرنا چاہیے, لیکن چیزیں دیکھ لیجیے. صلاح کیا سکھائی؟ صفائی, اوقات کی پابندی. نیکسٹ تقویٰ, روزہ کیا آیا؟ تقویٰ اینڈ بینگ ہمبل, لوگوں کا محسوس کرنا, غریب لوگوں کا کیسا ایک دم ہمبلنس اندر آ جاتا ہے انسان روزہ رہنے کے بعد میں. پھر زکوٰۃ, لوگوں کی محبت, پیسہ جب ہم دیتے تو ہاں بیچارے درد محسوس ہو, ان کو دیں گے بیچارے, ہے نا, ایک لو, اللہ تعالیٰ لوگوں کا لو ہمارے اندر بھر دیتے ہیں اور مال کی محبت ختم ہو جاتی. اس کے بعد میں حج کیا سکھاتا؟ یونٹی ان ڈائیورسٹی. بینگ اے مسلم, ہم کیسے بھی رہو, غریب رہو, امیر رہو, گورے رہو, کالے دو, وی آل آر ون, وی آل آر ون. حج یہ پیغام دیتا. تو جسٹ اللہ کی حکمت دیکھیے, یہ تمام چیزیں ایک سرکل بنا دیا, اس کے
مطلب ایک توحید پر بھی یا عبادتوں پہ ہم پونڈر کرتے ہیں. اللہ کی مصلیت اور اللہ کی مشیت کے سامنے ہم سجدہ کرے بغیر نہیں. ایک آیات ایسی ہیرے جیسی ہے, اس میں ورڈ ارینجمنٹ دیکھ لیں, اس کا معنی کے لحاظ سے دیکھیں, اتنے مفہوم نکالتے پورے پازیٹیوٹی کی طرف اور پورے عمل کے لحاظ سے. نہ کوئی گرامیٹیکل مسٹیک اس میں دیں گا, نہ اس میں کوئی چینجز پائے گا. اس دن وسط مصحف سے نکال کر جو زمانے غنی کے زمانے میں دکھائی گئی تھی, آج تک نکال دیجیے, کوئی بھی غلطی اور کوئی بھی. اتنی پیارے احکامات, اتنے پیارے ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں. صرف ہم کو پڑھنا ہے, سننا ہے, عمل کرتے جانا. نہ کوئی ابو امیہ بن خلف ہے, نہ کوئی ابو جہل ہے, نہ کوئی ابو لہب. اپنی نفس ہے, تھوڑی سی شیطان سے اپنے آپ کو پریونٹ کرنا. اتنی آسان زندگی ہے, کرنا ہے انشاءاللہ. لوگوں کے لیے ڈر کر جینے سے اچھا اللہ کے لیے جینا سیکھنا ہے. لوگوں, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے. آ گئی دلیل روشن, برہان آ گئی. برہان کس کو بولتے ہیں؟ حق, یعنی ٹارچ کے جیسا. حق غلط کو غلط دکھانے والے, وہ لائٹ رہتی جسے انسان دکھنے لگتا. اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے. کیا ہے وہ؟ قرآن, احکامات. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. کون سا راستہ؟ کون سا راستہ مانگے تھے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ صراط مستقیم کا, کریکٹ. اور اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اپنے کیا گیا, اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے, اور اس کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ, اللہم اہدنی فیمن ہدیت, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں میں شمار فرمائے جس کے اوپر ہدایت کی گئی ہے. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں, اب آخری آیت پھر وراثت سے شروع ہوئی تھی, اب وراثت سے ہی یہ بات کا یہ سورے کا خاتمہ ہو رہا ہے. کیا دیکھیں, لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کلالہ مطلب آگے سمجھایا جا رہا ہے, آیت میں ہی دیکھ لیتے ہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے. کلالہ, لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی کوئی بہن ہو تو اس کے ترکے میں نصف پائے گی, اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں دو ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی. اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تمام علوم جو دیے گئے ہیں وہ بہترین علیم کی ذات میں. اس میں کوئی بھی آیات پہ کوئی بھی آبجیکشن, کوئی بھی چیز ہم کو نہیں کرنا. جو کا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ماننے کا حکم دیا اس طریقے سے ماننا ہے. اور وراثت کے تعلق سے ہم نے کہاں پر پڑھا تھا؟ اسٹارٹنگ میں 11, 12, 13, 14 آیت اور آیت نمبر 176. پورے قرآن میں وراثت کے تعلق سے یہ آیتیں ہم کو ملتی ہیں. وراثت کے تعلق سے بہت سارا ڈیٹیل پروگرام ہمارا نیکسٹ ویک on 20th ہونے والا ہے, لیکن یہاں پر 3 ڈیفینیشنز میں نے اپنے لیے نکال کر لکھے ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو بھی ہیلپ فل ہوگی. لکھ لیجئے, کامن جو ہے نا ہمارے جو ڈاؤٹس رہتے ہیں اس کے بارے میں ہے. ہبا ایک رہتی وصیت, ایک رہتا وراثت. ہبا کا ڈیفینیشن کیا ہے معلوم ہے؟ زندگی میں ہی ماں باپ اپنی دولت کو اپنے بچوں کے درمیان میں گفٹ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا, ہبا بولتے ہیں. دولت ماں باپ کی ہے لیکن انہوں کیا بول رہے ہیں, نہیں بھائی میری زندگی میں بانٹ جاتا ہوں, کو بول رہے, ٹھیک ہے, اس کو ہبا بولتے ہیں. اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ عیدلو بینہم, یعنی کہ اب تم اپنے اولادکم, یعنی عیدلو بینہا اولادکم, یعنی تم جو ہے نا اپنے اولاد کے درمیان میں عدل سے کام لو. when you are alive اور آپ اپنے ہاتھ سے اولاد کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر برابری ضروری ہے نا. وہ حدیث ہم پورے یاد کر لینا. ایک شخص آپ سے اسلام کے سامنے ایک بچے کو قسط لیتے ہیں, پھر آپ سے اسلام بولتے ہیں کیا تمہارے دوسرے بچے بھی ہیں, تو پھر انہوں بولتے ہیں کہ ہاں. تو ہبا میں عدل ضروری ہے. اچھا, سیکنڈ پوائنٹ جو ہم کو اس تعلق سے کنفیوژن رہتا ہے کہ وصیت. ٹھیک ہے, وصیت کیا ہے بولے تو وصیت وہ خواہش ہے ہماری جو ہم لکھتے ہیں اورلی یا وربلی, ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ میری زندگی میں اس کو قبضہ, یہ چوڑیاں ہوتے ہیں ہمارے زیور رہتے ہیں, ہم کیا بولتے ہیں بننے کے بعد مسجد کو دے دو, یا فلاں غریب ہے بیچارے کو شادی میں دے دو, یا کسی بھی ادارے کو تحریک کے لیے وہ کاموں میں ارے دعویٰ میں بہت رہتے ہیں لوگوں کو دے دو بول کے. اگر ہم ایسی نیت کر رہے ہیں تو وہ وصیت رہتی. لیکن یاد رکھنا کہ میں پوری چیز میری دولت نہیں کر سکتی, اونلی 1/3 آف میری پراپرٹی کا میں وصیت کر سکتی ہوں. ہاں, اب میں بول
کروں کہ میرے بیٹے کے حق میں وصیت کروں جس کو آلریڈی وراثت میں اس کا حق قبل ہے، تو میں ویسا نہیں کر سکتی. جو وارث ہے اس کے حق میں وصیت نہیں قبول کی جائے گی. وارث کو اتنا ہی حق ملے گا جو پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے ٹائم پہ اس کا ہوگا. ٹھیک. تھرڈ ٹرمینالوجی سمجھ لیجئے، ایک ہے وراثت. وراثت کا سوال جو ہے نا مرنے کے بعد ہوگا. زندگی میں وراثت تقسیم کرو بولے تو وراثت نہیں ہوتی، وہ ہبہ رہتا. وراثت کے لیے ماں باپ کا زندہ ہونے کے ٹائم پہ وراثت ویلڈ نہیں ہے، جب ان کا اللہ ہمارے والدین کو حیات رکھے. لیکن جس کے بھی والدین کا جو ہو چکا ہے اس کے بعد وراثت جو ہے نا تقسیم ہوگی، اور اس میں ڈیلے بھی نہیں جو ہے نا پسند نہیں ہے. جس کی بھی نہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حق ادا کرنے والا بنا دے، اور اگر ہمارے اختیار میں اس چیزوں کا آتا ہے تو ہم جو ہے نا ان چیزوں کو حق ادا کرنے والے بنا دے. یہ تھے کچھ چیزیں جو ہم کو سورہ نساء سے یاد رکھنی چاہیے. سمری بولنے کا وقت نہیں ہے، ادروائز ہم سورہ نساء کو ریوائز کر لیتے. لیٹس سی اگر پھر موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم اسے پھر سے ریمائنڈ کریں گے. بہت سارے پہلوؤں اور پیغاموں کے ساتھ ایک بہترین معاشرے کی تلقین، جیتے وقت کیسا حقوق دینا، مرتے جب کیسا دینا، مضبوطی سے اجتماعیت کیسا قائم کرنا، نصارہ کے ساتھ کیسا بہیو کرنا، عبادت کیسی ہونا، سفر حسر سب کچھ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ہمیں سکھا چکے ہیں. لیٹس پرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان احکامات پہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. کوئی کچی کوئی جو ہے دل میں تیڑ نہ ڈالے. بہترین رفیق ہمارے اللہ تعالیٰ مہیا کرے، ہمیں صحت دے، تندرستی دے، اور ہمیں ہماری نمازوں کو درست کرے اور ہمارے دلوں سے نفاق کو پاک کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کے ماننے والے، ان کے رستوں پہ چلنے والے بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد پر، ہمارے شوہروں پر، ہمارے والدین پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوست پر، ہمارے تمام بیماروں پہ، تمام امت مسلمہ پر رحم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان پینڈیمک کے حالات کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ سے فرض ہیں، جو بھی چیزیں ہیں کوتاہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کر اپنی نظر عنایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سوال کرتے ہیں، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف کرے اور ہمیں مہلت دے، امن نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سیٹ کا اناؤنسمنٹ. جی سیٹرڈے کا اناؤنسمنٹ. ہاں سیٹرڈے کا اناؤنسمنٹ یہ ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں بولو کیا تھا، دماغ سے نکال گیا. ہاں خامت دین کا ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہونے والا ہے سیٹرڈے کو. اس کے اوپر ضرور شرکت کریے گا. اور جو ہے نا سورہ ال عمران سے جو ہم نے پیغامات لیے ہیں اس کو سمرائز کر کے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے تاکہ ہم اس پر، کیونکہ فرض ہے ہم لوگوں پہ، تو اس کو سیکھتے ہیں طریقہ کار، امپورٹینس، اور نہیں کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں. اور جو ہے نا سائنس آف اللہ کی سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. ضرور شرکت کریے، اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آئیے. اسپیشل پروگرام کے ذریعے، چلو ویک میں نہیں آ سک رہے